बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी सुपर एक्टिव हुए थे, उसके बाद लंबी खामोशी, कल फिर अचानक नमूदार हुए हैं। पिटारी में लेके क्या आए हैं? देखिए करामत मुग़ल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी लगता ये है कि इज़ इन हॉट वाटर्स। जो सूरत हाल सिंध में डेवलप हो रही है उसकी वजह से और पीपल्स पार्टी के हवाले से डेवलप हो रही है, लगता ये है कि अब वो कुछ करना चाह रहे हैं और उसके नतीजे में शायद ढूंढ रहे हैं कि हमारे साथ कोई मामलात हमारे ठीक हो जाएं। सही। क्योंकि बिलावल ने जो और पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप ने गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की बल्दियाती नुमाइंदों से, उसकी जो तफसील सामने आई है ना, उससे लगता ये है अपेरेंटली कि बिलावल जो है वो नो गो एरिया में, नो गो एरिया जहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती उधर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सही। एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा इशू जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दिल के बहुत करीब और एक हसास मौजू है उनके लिए, वो उस मामले में अदालत जाने का इंदिया दे रहे हैं और वो भी थोड़ा बहुत दबे अल्फाज में कहें कि एक छोटी मोटी धमकी की सूरत में, जो उसकी तफसीलात सामने है। देखें, ये तो पीपल्स पार्टी शामिल थी ना SIFC बनाने में, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। बिल्कुल। और ये वो सब्जेक्ट है जो इस वक्त आपको याद होगा कि एक तकरीर की थी गालिबन DI खान के कहीं आसपास, मुजफ्फरगढ़। नहीं, शहबाज शरीफ ने तकरीर की थी। शहबाज शरीफ ने तकरीर की थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जब नए आर्मी चीफ आए तो वो हमारे पास लेके आए कि ये है वो प्लान जिसके ज़रिए इस मुल्क ने निकलना है मौशी मसाइल से। सही। और उसके तहत हमने SIFC बनाई और तो आपको अंदाज़ा तो हो गया प्लान कहाँ से आया है। फिर SIFC भी बन गई और आपको ये भी मालूम है कि उसके फॉलो अप में और मुल्क में इन्वेस्टमेंट जो है उसको लाने के लिए एक बड़ा सीरियस एफर्ट नज़र आया। बलूचिस्तान सहाफ़ियों को लेके गए, नॉर्थ वज़ीरिस्तान लेकर गए, वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाए गए, माइनिंग की, मिनरल्स की, उसकी बातें हुई। फिर जो सब्ज़ इनकलाब 2.0 है, ज़राअत वाला मामला है, IT है, इनकी बातें की गई। अब ये वो सब्जेक्ट है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इस वक्त जो आपकी मिलिट्री लीडरशिप है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसके दिल के कितना करीब और कितना टची सब्जेक्ट है कि आपने इसको कम अज़ कम पोलिटिसाइज़ नहीं करना, या इसको निशाना नहीं बनाना। फिर होती है मुलाकात, जो कराची और लाहौर के ताजरों से मुलाकात हुई, सही। जो कारोबारी शख्सियात से हुई। वहाँ पर आपको पता है कि इस SIFC इनिशिएटिव के तहत बताया गया कि अच्छा, एक ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी थी, इन्वेस्टर्स के साथ इंटरेक्शन जो है वो हो चुका था, और वहाँ पर वो बताते हैं कि अगले कुछ वक्त में $100 अरब जो है तक जाएगी ये 5 साल में, और 20-25 अरब डॉलर तो शायद बहुत जल्दी आ जाएंगे। 25 अरब सऊदी अरब, 25 अरब UAE, कतर से, उसके बाद चाइना से, इन ममालिक से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बातें, और वो बेसिकली अपलिफ्ट का प्रोजेक्ट है। अब ये वो सब्जेक्ट है जिसके हवाले से आपने बहुत सारे बयानात देखे होंगे कि मईशत को क्या कहा गया मुख्तलिफ बयानात में, मुख्तलिफ तकारीर में, कि ये इस वक्त एक सिक्योरिटी इशू बन चुका है मुल्क का। बिल्कुल सही। अब आ जाए उस बात के ऊपर जो बिलावल कर रहे हैं। ये तो उन्होंने अपने एतराज़ात बता दिए थे। एक उन्होंने बताया कि जनाब नून लीग की छाप है केयर टेकर सेटअप पे, ऐसा लगता है कि ये नून लीग की एक्सटेंशन है, सही, उनका साया है। और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी है। लगता तो ये देखें, आप देखें जो वफाकी काबीना में अगर मुर्तज़ा सोलंकी PTV के ऊपर, जो नून लीग जिसको अपनी कॉर्नर मीटिंग कह रही है, उसको भी लाइव दिखाना फ़र्ज समझती है, और PTV जो है वो जावेद लतीफ़ समेत इन लोगों को भी लाइव कट करता है, और सरफराज बुगटी कहते हैं कि मियाँ साहब एक बड़े लीडर हैं, वेलकम करते हैं, और वो शख्स है जिसने आके अपनी बेटी का हाथ थाम के गिरफ्तारी दी, और इस किस्म की बातें करता है। और फिर नून लीग के बहुत करीबी समझे जाने वाली शख्सियात वो जाती हैं, काबीना का हिस्सा बन जाती हैं, फिर उनके बहुत सारे वज़रा की स्टेटमेंट्स वो जिस तरह किस्म की आती हैं, तो उससे एक तासुर तो है नून लीग का। तो बिलावल का या पीपल्स पार्टी का ऑब्जेक्शन जो है वो है तो वैलिड। फिर उनका ऑब्जेक्शन ये था कि सिंध में जो है वो, अच्छा उन्होंने वो बात नहीं की
کہ بندے اسٹاپ لسٹ میں ڈال دیے یا نیب کی انکوائریاں، تذکرہ تو کرتے رہے ان کے تبادلوں کا بہت شدت سے تذکرہ کرتے رہے کہ بڑا تذکرہ کرتے رہے ہیں اس کا کہ نیب انکوائریاں اور مقدمات سے ڈرایا نہیں جا سکتا، ہم نے پہلے بھی ڈالتے ہیں، لیکن جو کنسرنز انہوں نے کیے نا وہ کیے ہیں کابینہ پہ، الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر، اس کے علاوہ انہوں نے کیا ہے پوسٹنگ ٹرانسفرز پہ کہ سندھ میں جو بیوروکریسی ہے اس میں اکھاڑ پچھاڑ کی جا رہی ہے، جو مراد علی شاہ کے وقت میں لگا کے گئے تھے یہ ان کو تبدیل کر دیا سارے گیا ہے، تبدیل ہو چکے اور سکیمز جو ہیں وہ روک دی گئی ہیں۔ اب سکیمز کے حوالے سے اور رکنے کے حوالے سے جو بلاول نے بات کی نا، میں آپ کو سامنے ذرا حرف بحرف رکھ دیتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بلاول اب یا تو اس راستے پہ چل گئے ہیں وچ ول اینڈ اپ کہ جہاں پر پیپلز پارٹی کو ہیٹ مزید ملے گی، صحیح، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو کے نتیجے میں جو بلاول کے من کی مرادیں ہیں وہ بار آئیں، صحیح، وہ پوری ہو جائے۔ بلاول کہتے کیا ہیں وہاں پہ، مراد علی شاہ پہلے اس میں تقریر کر لیتے ہیں باقی گفتگو ہو جاتی ہے۔ بلاول کہتے ہیں کہ دیکھیں جیسے مراد علی شاہ نے کہا ہے آپ لوگ تیاری کر لیں، یہ اپنے نمائندوں کو کہہ رہے ہیں، آپ سب منتخب نمائندے ہیں، نہ کیئر ٹیکر حکومت کی کوئی قانونی حیثیت ہے، کوئی لیجیٹیمیسی ہے، نہ الیکشن کمیشن کا کوئی مینڈیٹ ہے، مینڈیٹ صرف ان کے پاس ہے جو عوام سے منتخب ہو کر آئے ہیں۔ اور اچھا اس میں نا بیوروکریسی کو جو دھمکی دی ہے وہ دھمکی بہت سخت ہے، اور کہیں پر بھی یعنی کہ آپ کسی بھی جگہ پر آپ جمہوریت اور اس کی بات کرتے ہیں، گورننس کیسے آئے گی اگر ایک سیاسی جماعت کا بندہ بیٹھ کر، قائد، اس کا لیڈر، اس کا چیئرمین بیٹھ کر ایسے سے دھمکیاں دے رہا ہے۔ صحیح، کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کمیشن کا ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، مینڈیٹ صرف ان کے پاس ہے جو عوام سے منتخب ہو کر آئے ہیں۔ اس وقت آپ لوگوں کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہ نہ اسلام آباد میں نہ کراچی کے دفتروں میں بیٹھے لوگوں کو معلوم ہے، عوام کا حال صرف انہیں معلوم ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عوام اس وقت کتنی تکلیف میں ہے، مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا جینا حرام ہو چکا ہے۔ عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے، آپ لوگوں کے کام کروائیں، آپ اپنی حکومت کی رٹ قائم کریں، عوام سے رابطے تیز کریں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ عوامی مسائل کے حل میں رکاوٹ کون بن رہا ہے۔ آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگ پہلے الیکشن کمشنر سے، چیف الیکشن کمشنر سے، اور پھر نگران وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کے جائز کام اور ایشوز کا حل نکالیں۔ ہم نگران وزیر اعلیٰ اور چیف الیکشن کمشنر پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ کریڈیبل لوگ ہیں جن کی ریپوٹیشن اور زندگی آپ کے سامنے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ میرٹ اور انصاف کے مطابق اپنے فرائض پورے کریں گے۔ ہم آپ کو بھی موقع دیتے ہیں کہ پورے صوبے کے بلدیاتی نمائندوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک خط صوبائی حکومت اور ایک خط چیف الیکشن کمشنر کو لکھیں۔ آپ ایک وفد کی صورت میں ان دونوں سے ملاقاتیں کریں کہ آپ اپنے علاقے کے نمائندے، اور آپ کو کام کرنے میں غیر قانونی اور غیر آئینی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ جہاں تک آن گوئنگ سکیمز کا تعلق ہے، اب بلاول اس ڈومین میں آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بجٹ سے پاس ہوئی ہیں، چاہے وہ صوبائی بجٹ ہے یا آپ کا لوکل بجٹ پاس ہوا ہے۔ ان تمام آن گوئنگ سکیمز کو الیکشن کمیشن کو جاری رکھنا چاہیے، آپ کے ساتھ تعاون کیا جانا چاہیے تاکہ عوام کو سہولت فراہم ہو۔ اگر الیکشن کمیشن اس پر عمل نہیں کرتا تو پورے ملک کے لیے نتائج ہوں گے، کانسیکوینسز ہوں گے۔ معاشی صورتحال جیسی ہے تو ڈیولپمنٹ کا کام روکنے سے بڑا نقصان ہوگا۔ اگر آن گوئنگ سکیمز پر پابندی ہے تو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، اب اس کے تحت بہت ساری سکیمز آن گوئنگ ہیں، بہت سارے معاملات کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کیا وہ سکیمز بھی روکی جائیں گی تو اس کا اثر تو پورے ملک پر پڑے گا۔ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں ان سے طے کیا کہ آپ سرمایہ کاری بھی کر سکیں گے اور آپ کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، ان کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ ان کو جو بیرونی سرمایہ کار ہیں کہ یہاں پہ سکیمز رک رہی ہیں، اس کا مطلب ہے SIFC بھی رک جائے گی۔ وہ کن بنیادوں پہ یہ کہہ رہے ہیں؟ اب تو کہتے ہیں کہ تو میں نہیں چاہتا کہ ہم مجبور ہو کر ان ایشوز کو عدالت میں اٹھائیں، اچھا، یعنی عدالت میں لے کے جانے کا کہ SIFC چل رہی ہے اور ہماری سکیمز رک گئی ہیں۔ بیسیکلی وہ بات تو یہی کر رہے ہیں، پہلے کیبنٹ سے نکلنے اور حکومت چھوڑنے کی دھمکی دیتے تھے، اب یہاں دھمکی یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ نو گو ایریا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہوں گا کہ پہلے آپ الیکشن کمیشن سے رابطہ کریں، اپنی صوبائی حکومت سے رابطہ کیا جائے تاکہ ان چیزوں کا حل نکالا جا سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی سکیمز بھی پوری ہوں، صوبائی سکیمز بھی جاری رہیں اور وفاقی سکیمز بھی جاری رہیں۔ صحیح، سمجھ گئے ہیں نا؟ جی جی، کہ ساری چلتی رہیں، یہ نہ ہو کہ ایک رکے اور باقی ساری رک جائیں۔ کہتے ہیں ساری جاری رہیں۔ ہم نے تو قانون سازی کی کہ انٹرا گورنمنٹل کے پاس الیکشن اناؤنس ہوں یا نہ ہوں، جو آن گوئنگ سکیمز ہیں وہ چلتی رہیں۔
ہماری آن گوئنگ اسکیمز کو روکا جا رہا ہے. پہلے ہم نے ان ایشوز کو مناسب فورم پر اٹھانا ہے, ان لوگوں کے سامنے رکھنا ہے جو ہمارے چیف منسٹر صاحب اور چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں. اگر وہاں سے ہم ان ایشوز کو حل نہیں کر سکتے تو ہم عدالت کا رستہ بھی جانتے ہیں, ہم کورٹ کو بھی ان ایشوز کے بارے میں بتا سکتے ہیں. جس طریقے سے آپ لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ آپ پٹیشن کر سکتے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ پٹیشن میں جوائن کروں گا انشاءاللہ تعالی. اگر خدا نخواستہ ہمیں اس نہج پر جانا پڑے, پھر دوسرا کہتے ہیں کہ جتنی ہماری یا اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ بیوروکریسی کے اور یہ ٹرانسفرز اور جو اب لوگ لگ گئے ہیں ان کو کہا ہے کہ ہمارے ساتھ سیدھے ہو جائے. اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ دھمکی کیا دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جتنی ہماری سندھ حکومت چلی ہے اس میں میری اتنی دلچسپی نہیں رہی ہے کہ آفیسر کون ہے, کون کہاں پوسٹ ہوا ہے, اور جب حکومت بنتی ہے تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو کہاں لگایا جائے. اس وقت ہم لگا دیتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ کون لائق ہے کون نالائق ہے. آپ سب میری آنکھیں ہیں, میرے کان ہیں, آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ نچلی سطح سے لے کر اوپر تک یونین کونسل تک جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں, جو آپ کے اضلاع میں آفیسرز لگے ہوئے ہیں, آپ کے صوبائی سطح پر جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتہ چلے گا, میں ان کے پاس نہیں جاتا ہوں. آپ عوام کا یہ مسئلہ حل کریں, یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل کریں. آپ ان کے پاس جا کے کہیں اور ان کو کہیں کہ یہ لوگوں کا مسئلہ ہے. تو میں تو ان سے ملتا نہیں ہوں, کام سب بعد میں میرے سے لیتے ہیں یہ افسر, جی کام میرے سے لیتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ خود جائزہ لیں کہ کون اچھے افسر ہیں, کون کرپشن میں انوالو نہیں ہوتے, کون ہو جاتے ہیں, تاکہ اگلی بار جب آپ کی حکومت بنے تو پھر میں وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا اور خود چنیں گے کہ کس کس کا طریقہ کار اور رویہ صحیح ہے اور کس نے غلط کیا ہے. اور پھر یہ پیغام نہ صرف اس کے حوالے سے بلکہ جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے تو آپ سب نے شکایت کی کہ وسائل کم ہیں, اور اگر ان کم وسائل میں کرپشن ہوگی تو پھر عوام کو نقصان پہنچے گا, وہ میں برداشت نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ آپ کے لیے وارننگ ہے کہ آپ خود ایسے کام میں انوالو نہ ہوں جس کا جواب مجھے دینا پڑے, مگر ساتھ ساتھ اگر کوئی اور کسی غلط کام میں شامل ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس نگران سیٹ اپ کے وقت میں کوئی مزہ کر سکتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں موجود ہوں اور میں ضرور پوچھوں گا, کیونکہ یہ بڑی ناانصافی ہے. مجھے پتہ ہے کہ کتنی مشکل سے دنیا گھوم کر سیلاب متاثرین کے لیے پیسہ اکٹھا کیا ہے. مجھے پتہ ہے کتنا مشکل تھا اس وفاقی حکومت سے بجٹ لینا. میں تو وزیر خارجہ تھا, ان اسکیمز ان سے لینا تو ہمیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑے. جی حکومت چھوڑنے کی دھمکیاں دی تھی 2 دفعہ. کہتے ہیں اب آپ نے یقینی بنانا ہے کہ ہمارے منصوبے, اپنی زمین, اپنا مکان کیسے چل رہے ہیں, خود چیک کریں کہاں کیا کام ہو رہا ہے, کہاں 2 نمبری ہو رہی ہے, آپ اپنی ریٹ قائم کریں. پھر آگے کہتے ہیں کہ میں چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن اور صوبائی نگران وزرائے اعلیٰ سے رابطے کے لیے میرے نمائندے کے طور پر نثار کھوڑو اور مراد علی شاہ کو بھی لے کر جائیں, دونوں سے بات کریں, پھر مجھے بتائیں کہ کس حیثیت کہ آپ کتنے مطمئن ہیں یا آپ کے کتنے مسئلے حل ہوئے ہیں. اگر نہیں تو پھر ہم عدالت کے راستے بھی جانتے ہیں, اور اگر وہاں سے بھی نہیں ہوتا کام تو ہم سڑکوں کی سیاست بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق کیسے لینا ہے. اقتدار کا نشہ نہیں جان چھوڑتا. تو بیسیکلی انہوں نے سندھ کے افسران کو اس لائیو نشر ہونے والی اپنی گفتگو میں یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے, ظاہر ہے کہ پھر یہ ان کو ہیلپ کرے گا نا مختلف حلقوں میں. آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, اس الیکشن کے دوران جو یہ اسکیمیں بلدیاتی نمائندے, اب یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے کہ بلدیاتی حکومتیں موجود ہیں, وہاں پہ بلدیاتی نمائندے موجود ہیں, جیسے حکومت بنی ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے, کراچی میں تو اسپیشلی. اب ان کی اسکیمز, لیکن ساتھ میں ان کو کہہ دیا کہ اب آپ جائیں, اور افسروں کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ ہماری لسٹیں بنا رہے تھے نا پیپلز پارٹی, ہم آپ کی بنا رہے ہیں, ہم آپ کی لسٹیں بنا رہے ہیں, اور ہمارے کام میں جو خلل ڈالے گا ہمارے اس میں, تو اگلی حکومت جب ہماری آئے گی تو پھر ہم سزا اور جزا دیں گے. جب یہ آپ سب کچھ بول رہے تھے نا, مجھے ان کی وہ عمران خان کے خلاف جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھا وہ یاد آ گئی. اب ہم بچے نہیں رہے, اب میں وہاں سے ماروں گا کہ تجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. تو مجھے وہ ذہن میں آ رہے تھے. ہاں نہیں, لیکن ابھی پتہ کیا دیکھیں, یہ 2 چیزیں بتاتی ہے ہمیں کہ ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے لیے زمین گرم ہے, اور سندھ میں جو ہے وہ جیسے ہی بلاول تھوڑا سا مزاحمت والی بات کرنا شروع کرتے ہیں, ساتھ ہی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب سندھ میں اکٹھے ہو رہے ہیں,
جماعتیں نون لیگ JUI MQM GDA سارے بن رہا ہے، وہ سارے اب اکٹھے ہونے کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ پریکٹیکلی اس وقت بلاول نے ہلکی پھلکی چھوٹی چھوٹی مزاحمت جو ہے اس کے فیزز آئے ہیں. پہلے ایک فیز آیا تھا پھر وہ بجھ گیا. آپ دیکھیں نا پیپلز پارٹی جب بلاول چلے ہیں کراچی سے 90 دن میں الیکشن والی بات لے کے اور کہا کہ جناب 90 دن میں الیکشن چاہیے اور میں تو اپنے والد صاحب کی بات کا گھر میں ماننے پہ پابند ہوں، میں یہاں پر پارٹی کا عوام کا اور اپنی سینٹرل ایگزیکٹو جب پہلی دفعہ شکلیں قریب سے نظر آئی تھی پاکستانیوں کی، ہاں اتنی مایوسی اتنی غربت، ان کی طرف دیکھ کے میں فیصلہ کروں گا، میں اس طریقے سے چلوں گا. پھر وہ لاہور آئے اور پھر وہ بھاپ بن کے اڑ گئے، غائب ہو گئے نا. پھر ان کے پاس ایک شولڈر ہے نا CEC اس کا فیصلہ ہے. اب چیزیں ظاہر ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت وہ اس کے اوپر کریں، لیکن وہ جو کام کر رہے ہیں نا SIFC والا، ایک تو یہ کہ آپ نے بنائی ہے، لیکن اب آپ اپنے صوبے میں اپنے لیے سیاسی فضا جو ہے فیور میں لانے کے لیے، اداروں کا دست شفقت اپنے سر پہ لانے کے لیے اس وقت اس سارے معاملے کو اور SIFC کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے منصوبے نہیں چلتے تو دیکھیں نا وہ بھی منصوبے اور عدالت نہیں تو سڑکیں. سب کچھ. چلیں، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.